ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर वहाँ के लोगों ने हमला किया है और हमला किया था इसलिए दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन उससे आगे की कार्रवाई ये है कि उसके बाद आप एकतरफा तौर पे उनके मकाना उनके दुकानों को और अवैध यानी इलीगल इनक्रोचमेंट के नाम से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम अगर पहले हो रहा होता या बाद में हो रहा था तो कोई बात समझ में आती थी। एंड इस मौके पर अगर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप रिवेंज मेंटलिटी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है और वहाँ से जिस तरह की कार्रवाइयों की आ रही है वहाँ तो बिल्कुल गलत तरीके से लोगों को पकड़ना ढा दिए गए एंड उसी तरह पे उन्होंने शुरू किया। तो अगर तोड़ना ही है तो सब कुछ चलाइए हाथ। सैनिक फॉर्म है, गोल्फ लिंक है, इसके बारे में क्यों नहीं आप फैसला कर रहे हैं? ये पॉश कॉलोनी है, बड़ी लोगों कॉलोनी है, इस पे आप काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का जो नैरेटिव है वो और ज्यादा खतरनाक है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मेरा ये कहना है कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बीजेपी तो डायरेक्ट उसने तो ये नहीं कहा कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं हम उसको निकालने के लिए कर रहे हैं कार्रवाई। वो तो ये कहते हैं भाई इन्होंने हम शोभा यात्रा निकाल रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर पथराव किया तो ये कार्रवाई हुई। इन्होंने तो ये कह दिया कि बांग्लादेशी रहते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सैयद कासिम इलियास साहब हैं। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं। अभी आज भी इन्होंने दौरा किया है जहांगीरपुरी का, और इससे पहले जब जिस दिन दंगा हुआ था उसके बाद भी आपने दौरा किया था। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सूरत हाल वहाँ की है, और उससे आगे चल करके ये कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उस मामले में क्या कुछ कर रही है। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आज आपने दौरा किया, उस दिन भी आपने दौरा किया था, सिचुएशन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर वहाँ के लोगों ने हमला किया है और हमला किया था इसलिए दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल खिलाफ वाक़या बात है। ये जो शोभा यात्रा जिसे कहते हैं वो 3 बार वहाँ पहुँची है। पहले सुबह में 2:30 बजे आई, फिर उसके बाद 2 बजे आई और उसके बाद शाम में ऐन अफ्तार के वक्त पहुँची। और पुलिस का ये कहना है कि जो तीसरी यात्रा निकली थी उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। वो जो यात्रा निकली थी वो देखा है पूरे दुनिया के लोगों ने भी कि उसके जो फुटेज आए हैं उसमें तलवारें लहराई जा रही है, हॉकी स्टिक्स हैं, उसके अलावा और दूसरे किस्म के हथियार हैं, वो लेकर लोग आ रहे हैं। मस्जिद के पास पहुंचते हैं, गालियां देते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, नारे लगाते हैं और उस पर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं मस्जिद के ऊपर में, और फिर वहाँ की औरतों को और वहाँ की महिलाओं को छेड़ते हैं। इनको जब ये लगा कि भाई ये लोग तो बिल्कुल एक हद से गुजर रहे हैं, तब वहाँ के लोगों ने रेजिस्ट किया। तो वो तो अपने दिफा में किया था उन्होंने उस काम को। फिर उसके बाद वो भागे वहाँ से। उसके बाद पुलिस आ गई है। यानी आप सोचिए कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस का कहीं पता नहीं था। पहले पुलिस नहीं थी? नहीं, पुलिस बिल्कुल नहीं थी। ये मतलब कि पीछे पीछे पुलिस रही होगी लेकिन वहाँ नहीं आई पुलिस सामने। और जब ये सब करके भागने लगे तो उसके बाद पुलिस आती है, गैस यानी टीयर गैस छोड़ती है वहाँ पे और मामले को तिरतबित करती है। लेकिन ये एक पहलू है, ठीक है, दंगाई आए उसके बाद उन्होंने ये किया हो कि जो भी है, पुलिस का लैप्सेस हैं, पुलिस इस अपने लैप्सेस को मानती भी है, मान भी रही है। लेकिन उससे आगे की कार्रवाई ये है कि उसके बाद आप एकतरफा तौर पे उनके मकाना उनके दुकानों को और अवैध यानी इलीगल इनक्रोचमेंट के नाम से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का यहाँ का जो स्टेट का प्रेसिडेंट है दिल्ली प्रदेश का, वो एक बयान देता है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनके मकानों को और इनके दुकानों को तोड़ेंगे। और एमसीडी जो है उस फ़ौरन एक वो जारी करती है सर्कुलर कि हम फलां यानी परसों से जो है ये डिमोलिशन शुरू करने जा रहे हैं। सवाल ही पैदा होता है कि ये हक किसने दे दिया आपको, कि अभी ये तय नहीं हो पाया कि किसने क्या किया, किसका क्या जुर्म है, और उसके बजाय आपने जो है ये सिलसिला शुरू कर दिया कि आप जो है वो उनके मकाना यानी उनकी चीज़ों को डिमोलिश करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यानी मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये इलीगल वो था, ये इनक्रोचमेंट था, तो ये काम अगर पहले हो रहा होता या बाद में हो रहा था तो कोई बात समझ में आती थी। एंड इस मौके पर अगर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप रिवेंज मेंटलिटी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, और वहाँ से जिस तरह की कार्रवाइयों की आ रही है
وہاں تو بالکل غلط طریقے سے لوگوں کے مکانات ڈھا دیے گئے. این اسی طرز پہ انہوں نے شروع کیا. اگر سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آتا تو یہ پتہ نہیں اور کتنی چیزوں کو ڈھا دیتے. اور دیکھیے سپریم کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد بھی اور یہ چیز ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کو ڈیلے کیا, یعنی آرڈر پہ کارروائی نہیں کی بلکہ وہ اپنی کارروائی جاری رکھی اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس میں کوئی لیٹر نہیں آیا ہے, ہمارے پاس کوئی رائٹنگ میں چیز نہیں آئی ہے. جب برندا کرافٹ پہنچتی ہے لے کر آرڈر تب جا کے وہ سلسلہ رکتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے یعنی یہ تو اصل دنگائی تو وہ تھے جو ہتھیار لے کر آئے تھے, جو نعرے لگا رہے تھے, جو اتجد باتیں کر رہے تھے, ان کے خلاف کارروائی کیا ہو رہی ہے؟ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. جو لوگ گرفتار کیے گئے اس میں یعنی مور دین یعنی اکثریت جو ہے, میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے. اس میں یعنی 21-22 لوگ گرفتار کیے گئے, 16-17 جو ہے مسلمان ہیں. اور اس پر آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں کہ یہ سب کرمنل لوگ ہیں, یہ ہسٹری شیٹرز ہیں, یہ اس طرح کام کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کرمنل تھے تو وہ پہلے سے کرمنل تھے, آپ کے ریکارڈ میں موجود تھے, آپ نے انہیں جا کے اٹھایا. ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ نے ان کو اٹھا لیا کہ یہ لوگ تھے. ان میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو وہاں موقع میں موجود بھی نہیں تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگ وہ تھے جو سوشل ایکٹیویسٹ کا کام کر رہے تھے. تو اس طرح سے ان لوگوں کو اٹھا لیا وہاں سے. پھر آپ دیکھیے آج جن لوگوں کے مکان آپ نے توڑے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری کارروائی اللیگل ہے. دیکھیے یہ ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے, خود MCD کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہے, کوئی انکروچمنٹ ہے, تو پہلے آپ نوٹس دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کنسٹرکشن اللیگل ہے یا ادروائز آپ کاغذات سبمٹ کیجیے. اور اگر کاغذات دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ اللیگل ہے کارروائی ہے, تو اس کے بعد آپ ڈیمولش کیجیے اس کو. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. تو اگر کوئی غیر قانونی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے اس لیے آپ جاری کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ دلی کے اندر 70% علاقوں میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں سب اللیگل کنسٹرکشن ہے یا انکروچمنٹ ہیں یا یہ کہ بغیر پرمیشن کے کنسٹرکشنس ہیں. تو اگر توڑنا ہی ہے تو سب کو چلائیے ہاتھ. سینک فارم ہے, گولف لنک ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ پوش کالونی ہے, بڑی لوگوں کالونی ہے, اس پہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے, یہ جو بی جے پی جس طرح کا نیریٹو کھڑا کر رہی ہے, یہ بہت خطرناک نیریٹو ہے. اور ایک اور بات مجھے کہنا چاہتا ہوں آپ سے, اس میں مجھے بی جے پی کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے. وہ بی جے پی پہ تو تنقید کرتے ہیں, ہوم منسٹر پہ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس طرح کے علاقوں میں بی جے پی نے بنگلہ دیشیوں کو اور روہنگیا کو لا کے بسا دیا ہے, اور ایسے مقامات پہ یہ کمنل رائٹ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی خطرناک نیریٹو ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی تمام کالونی کے اندر میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگ بس گئے ہیں, اور جو سلسلہ آسام میں شروع کیا تھا وہی سلسلہ یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں آپ. یہ بالکل غلط بات ہے. بنگلہ دیش سے کوئی بھی آدمی آج کی تاریخ میں کیسا آئے گا یا کسی بھی تاریخ میں کیسا آئے گا؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش کے حالات ہم سے کئی گنا بہتر ہیں. وہاں کی اکنامی بہتر ہے, وہاں کا GDP ہم سے آگے ہے, وہاں گلوبل ہنگر رپورٹ پہ وہ ہم سے اوپر ہیں, ہم نیچے ہیں ان سے. تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی آدمی, یہ کوئی احمق آدمی ہوگا جو سمجھے گا کہ بنگلہ دیش سے آ کے لوگ یہاں بس رہے ہیں. اور جہاں تک روہنگیا کا تعلق ہے, روہنگیا کے لوگوں کی میجورٹی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اکثریت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر رہ رہی ہے. اور جو چند لوگ ادھر ادھر آئے ہیں وہ UN کے ریفیوجی اسٹیٹس کے تحت میں یہاں رہ رہے ہیں. وہ کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہے, وہ ٹیمپرری سیٹلمنٹ ہے جو یہاں پر ہیں. جیسے وہاں کے حالات ہوں گے وہ چلے جائیں گے, وہ تو ریفیوجی اسٹیٹس میں ہیں یہاں پہ. تو یہ جو صورتحال ہے کہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی, میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور وہ بی جے پی پہ تنقید کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ بی جے پی مخالف ہیں, آپ تو اس سے زیادہ خطرناک بات کہہ رہے ہیں. بی جے پی تو ظاہر ہے اس نے تو یہ نہیں کہا کہ یہاں بنگلہ دیشی رہتے ہیں ہم اس کو نکالنے کے لیے کر رہے ہیں کارروائی. وہ تو یہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے, ہم شوبھا یاترا نکال رہے تھے, انہوں نے اس کو پتھراؤ کیا تو یہ کارروائی ہوئی. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ بنگلہ دیشی رہتے ہیں یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے. یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے, یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مدھیہ پردیش ہے, اتر پردیش ہے, گجرات ہے, لگاتار دلی میں آ گیا ہے, یہ جو خوف میں لانے کی صورتحال ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آپ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ہیں, آل انڈیا لیول پر آپ کی تنظیم ہے, تقریباً 12-15 اسٹیٹوں میں آپ کام کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے اپنی پارٹی کی طرف سے کیا انیشیٹو آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کوئی NGO نہیں ہیں, ہم کوئی دوسری تنظیم نہیں ہے.
ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جتنی سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے اپروچ کریں گے کہ ان کے مقابلے میں ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے بلکہ تمام پارٹیوں کا کام ہے ایک اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے۔ دوسری بات ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سول سوسائٹی کے اندر جو لوگ، دیکھیے ہمارے وہاں سول سوسائٹی کا بڑا کارنامہ رہا ہے، کئی کام انہوں نے انجام دیے، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سول سوسائٹی پہ ایک بڑا خوف طاری ہے، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہیں سے، کوئی بات نہیں آ رہی سامنے کہیں سے۔ تو ہم سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملاقات کریں گے، یہ بھی ہم نے طے کیا، ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو آگے لانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ لوگ آگے آئیے اس کو روکنے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں کی جنتا کو، ملک کی آبادی کو، جس طرح یہ لوگ نفرت کی راجنیتی میں پورے ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو مسلم کا نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ لوگ سمجھائیں گے کہ یہ ہم دیش کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے، یہاں جو رول آف لا ہے، اس کی دھجیاں بکھا رہی ہے گورنمنٹ۔ تو جب تک کہ یہاں کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو کہ ہم یہ ہندوتوا کے نام پر یا ہیٹریٹ کے نام پر کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں ملک کا، ملک کی سبھی کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، جب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا اور جب یعنی پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پورے یعنی معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم جنتا کے سامنے بھی یہ بات لانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ طے کی ہے کہ ہم جو اصل مدعے ہیں جس سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی آسمان پر ہے، پبلک کو جو ہے اس طرح کے معاملات میں الجھا کر، نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو اس طرح کے معاملات میں لگا کر انہیں اصل مدعوں سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک ملک میں بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، پھر یہ بتائیں گے کہ حکومت کے کتنی بڑی یعنی تنظیموں کے اندر یا ان کے اداروں میں کتنی اسامیاں خالی ہیں جس کو فل نہیں کیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مہنگائی، پیٹرول کے دام اور ڈیزل کے دام جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، گیس کے یعنی رسوئی گیس کے دام، وہ چیزیں بھی پبلک کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو اصل جو بنیادی سوالات ہیں جس کے طرف سے یہ دھیان بھٹکا کر حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مثال تو اس وقت میں آنے والے چند مہینوں کے بعد میں آپ کے کرناٹک میں اور اس میں گجرات میں اور اس طرح چند اور ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ ان ریاستوں خاص طور سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے، پہلے حجاب کا ایشو کھڑا کیا گیا، پھر دوسری بات انہوں نے جو ہے وہ لو جہاد کا ایشو کھڑا کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حلال اور میٹ کا جھٹکے کا میٹ کا مسئلہ کھڑا کیا، اس کے بعد اب انہوں نے مسلمانوں کے بزنس کے اوپر میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا کہ بھئی فروٹس جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں خریدے جائے۔ تو یہ جو سچویشن پیدا کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ملک کی اکنامی تباہ ہو جائے گی، ملک کی صورتحال تباہ یعنی ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر ہماری اتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ آج امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی کئی تنظیموں نے، اداروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کے حالات مائنورٹیز کے لیے بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وشو گرو بننے کی بات جو کرتے ہیں ہمارے پردھان منتری، وہ وشو گرو ایسا نہیں بنتا ہے کوئی آدمی جو ایک پرٹیکولر طبقے کو دبائیں گے، کچلیں گے، اس کے حقوق کو ختم کر دیں گے، ان پہ جو ہے بلڈوزر چلا دیں گے، اس کے بعد آپ سمجھیں گے آپ وشو گرو بن جائیں گے۔ اور ہمارا ملک جو ہے بنیادی طور پہ ایک پلورل ملک ہے، ایک تکثیری سماج ہے۔ جب تک کہ اس کے اندر ہر طبقے کے اور ہر فرقے کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے، وہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بات کی کہ یہ ملک تب ترقی کرے گا جب تک تمام لوگوں کو جب کی شمولیت ہوگی یہاں کی اکنامی میں، یہاں کی سماجیات میں، یہاں کی سیاست میں، تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ اچھی طرح جانتے بھی ہیں، لیکن جانتے ہوئے اسی بات کو اگنور کر رہے ہیں۔ شکریہ۔